प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल 11 बीवियां थीं। इख्तलाफ है कि 11 थीं या फिर 13, लेकिन इख्तलाफ के बाद ये बात बिल्कुल तय है, राजिह कौल है इस बात में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल 11 बीवियां रही हैं। और उनकी ज़िंदगी के हालात कैसे रहे, किस किस मौके पर आपने उनसे निकाह किया, मेरी बहनों आप सभी गौर से सुनने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें इन अज़वाज मुतहहरात, हमारी माओं को हमारे लिए उसवा हसना नमूना करार देकर उनके मुताबिक हमारी ज़िंदगी को ढालने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरी बहनों, सबसे पहले ये बात जानना ज़रूरी है, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरतुल अहज़ाब में इरशाद फरमाया, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। सूरतुल अहज़ाब की इस आयत में अल्लाह ताला का खिताब उम्महातुल मुमिनीन से है, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज, आपकी बीवियों से है। आपकी बीवियों से अल्लाह ताला ने खिताब करके क्या कहा, या निसा अन्नबी, ऐ नबी की औरतें, ऐ नबी की बीवियां, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, आप आम औरतों की तरह नहीं हैं। दीगर जितने भी आम खवातीन हैं, मुस्लिम खवातीन, आप उन आम औरतों की तरह हरगिज भी नहीं हैं। आपका चाल चलन, आपका रहन सहन, आपकी अखलाक हसना, हर चीज आपकी आम औरतों के मुकाबले में बिल्कुल उम्दा है। तो लिहाजा मेरी बहनों गौर करें कि किस तरह अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आम औरतों के मुकाबले इनके दर्जे को, इनके मकाम और मर्तबे को बढ़ा दिया। मकाम और मर्तबे फजीलत की बात अगर की जाए तो यही एक फजीलत इनके लिए काफ़ी है हमारे लिए जानना कि ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी। आपकी सोहबत में रहना एक शर्फ की बात है, एक पल के लिए नहीं, दो पल के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए। जाए जनाह जाए पनाह बन जाना, आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाना, एक बड़ी शर्फ और फजीलत की बात है। सुबहान अल्लाह। तो लिहाजा मेरी बहनों, चलें इनकी जिंदगियों को जानने, शौक से सुनने और हमारी जिंदगियों को इनकी जिंदगियों के साथ ढालने की हम कोशिश करेंगे। मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि गौर से सुने भी, समझे भी, और इस तरह सुने कि एक पल में ही आपको याद हो जाए। तरतीब के साथ हम चलेंगे कि सबसे पहले अल्लाह के नबी की बीवी कौन थी और सबसे आखिरी बीवी अल्लाह की नबी की कौन थी। मुख्तसर, बिल्कुल ही मुख्तसर सभी के वाकयात को, सभी की जिंदगी के हालात को हम जानेंगे, क्योंकि ये असल हमारा टॉपिक नहीं, इसलिए इनकी सीरतों को, इनकी जिंदगी के हालात को बिल्कुल ही मुख्तसर, वो अहम बातें जिनका जानना सीरत के लिहाज से हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो चलें। सबसे पहली ज़ौजे मुतहरा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मुल मुमिनीन, जो हमारी माँ हैं, इन्हें हम बाकायदा उम्मुल मुमिनीन का लक़ब देंगे। उम्मुल मुमिनीन सैयदा खदीजा बिनते खुवैलिद रज़ी अल्लाहु अन्हा। ये बात गुजर चुकी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त आपसे शादी की थी उनकी उम्र 40 और अल्लाह के नबी की उम्र 25 बरस की थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद खदीजा से हुई सिवाय इब्राहिम के। ये इनके लिए बड़ी शर्फ की बात है मेरी बहनों। अल्लाह के नबी के जीते जी, अल्लाह की नबी खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के जीते जी, उनकी मौजूदगी में किसी और से अल्लाह के नबी ने निकाह नहीं किया, और सारी औलाद का खदीजा से होना ये बहुत शर्फ की बात है। और किताबों में ये लिखा जाता है कि खदीजा रजी अल्लाह अन्हा एक मुतल्लका या एक बेवा खातून थी, यानी इससे पहले इनका निकाह हो चुका था, इनकी औलाद भी थी। उनको सहारा देने के लिए, उनका साथ बनने के लिए अल्लाह के नबी ने इनसे निकाह किया। उसके बाद मेरी बहनों, नबूवत के 10वें साल, 10 नबूवत में खदीजा का इंतकाल हो गया। उसके बाद दूसरी बीवी ठहरी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदा सऊदा बिनते जमा रजी अल्लाह अन्हा। इनका भी निकाह भी सबसे पहले सहाबी का नाम आता है सकरान बिन अम्र, इनसे हुआ था। दोनों ने इस्लाम भी कबूल किया, मुसलमान हुए और बाकायदा हबशा की तरफ हिजरत भी की थी। लेकिन जब मक्का से वापस आए तो सकरान रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया। उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बेवा को भी सहारा देने के लिए निकाह का पैगाम भेजा और निकाह कर लिया। ये बात उस वक्त की है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी खदीजा की वफ़ात
ایک مہینہ ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وفات کے 1 مہینے بعد اللہ کے نبی نے 10 نبوت میں ہی سودا سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد میری بہنوں، تیسری بیوی ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہی تھی، سب سے محبوب زوجہ جن کو کہا جاتا ہے، اور تمام کی تمام ازواج مطہرات میں صرف ایک واحد یہ ایسی زوجہ ہے اللہ کے نبی کی جو کنواری ہیں، باقی ساری یا تو مطلقہ تھیں، طلاق شدہ تھیں، یا پھر بیوہ۔ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سودا سے نکاح کیا 10 نبوت میں، تو 11 نبوت میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، یعنی سودا کے نکاح کے 1 سال بعد، 10 نبوت کے بعد 11 نبوت میں، ٹھیک ہے، جب عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا اللہ کے نبی سے 11 نبوت میں، اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 برس کی تھی۔ پھر جب اللہ کے نبی 11 نبوت ختم ہوا، نبوت کا 12واں سال بھی ختم ہوا، نبوت کا 13واں سال بھی ختم ہوا، اس کے بعد پہلا ہجرت کا سال آتا ہے مدینے میں، جب اللہ کے نبی پہنچے تو 3-2.5 سال بعد اللہ کے نبی نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے رخصتی کروائی۔ تو ان 3 سال کے وقفے میں عائشہ رضی اللہ عنہا بالغ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو رخصت کرایا گیا عائشہ رضی اللہ عنہا کو، تو اس وقت ان کی عمر 9 سال کی پوری ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ امت کی سب سے زیادہ فقیہ عورت تھی میری بہنوں، سمجھدار، ہر میدان میں آگے، ہر فن میں ماہر خاتون تھی، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ عمل ہو، چاہے وہ خوبصورتی ہو، چاہے وہ فضیلت ہو، چاہے وہ اخلاق کے سلسلے میں ہو، ہر معاملے میں ہر ایک کے لیے ایک بہترین نمونہ قرار پائی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں، عائشہ کی فضیلت عورتوں پر، ان کی فضیلت ایسی ہے تمام عورتوں پر جیسے تمام کھانوں میں سرید کھانے کی فضیلت ہے۔ سرید ایک ایسے قسم کا کھانا تھا جو بڑا لذیذ، مزیدار، کسی پکوان میں اس کو ڈال دیا جائے تو اس پکوان میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی، اب وہ پکوان میں وہ چیز جو ہے سب سے عمدہ نظر آئے گا۔ تو تمام عورتوں پر ایسی ہی فضیلت ہے عائشہ کی جس طرح تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کو ہر کوئی جانتی ہے، ان کی اخلاق، ان کی دیانتداری، ان کی ہر چیز میں ہر کوئی واقفیت رکھتی ہیں، اس کے باوجود خواتین آج کس قدر کسی اور کو رول ماڈل بنا کر بیٹھی ہیں، کسی اور کے سلسلے میں خواہشات رکھتی ہیں کہ ان کی چال چلن، ان کی آواز، ان کا پہننا اوڑھنا، ان کی زندگی کے گفتگو کے آداب، ہر چیز ان کے جیسے ہوں، ان کے طور اطوار کو ہم اپنائیں۔ اللہ اکبر۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی زوجہ اللہ کے نبی کی حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حفصہ رضی اللہ عنہ جو کہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی یعنی کہ ان کی بیٹی ہیں۔ ان کا بھی نکاح سب سے پہلے خنیس بن حذافہ نامی ایک صحابی سے ہوا تھا۔ باقاعدہ دونوں نے اسلام قبول بھی کیا، اور پہلے شوہر نے تو غزوہ بدر میں شامل بھی ہوئے تھے، لیکن اسی غزوہ بدر میں کسی زخم کی وجہ سے زیادہ وقت گزرا نہیں کہ جلد ہی وفات پا گئے۔ حفصہ رضی اللہ عنہا کی جب عدت پوری ہو گئی، بیوہ ہونے کی حیثیت سے عدت گزر گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ اور نکاح کب کیا؟ 3 ہجری میں، جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے چلے گئے تو اسی سال، پہلا سال ہجرت کے عائشہ سے نکاح کرتے ہیں، اور ہجرت کے تیسرے سال حفصہ سے نکاح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد 5ویں زوجہ یعنی کہ ہماری 5ویں ماں ترتیب کے اعتبار سے، ان کا نام آتا ہے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا۔ یہ بھی میری بہنوں ایک بیوہ خاتون ہے۔ ان کا نکاح بھی پہلے ایک صحابی جن کا نام عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ آتا ہے، ان سے ہوا تھا۔ تو انہوں نے باقاعدہ اسلام کو قبول کیا تھا، اللہ کے نبی کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن عبیدہ بن حارث جنگ بدر میں شہید ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے 3 ہجری میں ہی زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا۔ 3 ہجری میں پہلے شعبان کے مہینے میں حفصہ سے نکاح کیا تھا،
اب شعبان شوال، اب شعبان کے بعد رمضان کے مہینے میں اللہ کی نبی نے زینب بنت خزیمہ سے نکاح کر لیا۔ ان کے سلسلے میں بات آتی ہے میری بہنوں کہ اللہ کے نبی کے زمانے سے ہی نہیں، اسلام کے آنے کے بعد ہی نہیں، بلکہ اسلام سے پہلے سے ہی، زمانے جاہلیت سے ہی یہ اس قدر خیر و خیرات کی مالک تھیں، جس قدر وہ مسکینوں کو کھلایا کرتی، محتاجوں کا، کمزوروں کا خیال کیا کرتی تھیں، کہ زمانے جاہل سے ہی ان کا لقب پڑ چکا تھا ام المساکین، مسکینوں کی ماں۔ سبحان اللہ! تو قابل غور بات ہے کہ کس قدر وہ ان کا خیال رکھتی ہوں گی، کہ کس قدر لوگوں کو ان کا یہ عمل اس قدر پسند آیا ہوگا کہ انہوں نے ان کا لقب ہی لگا دیا۔ جب کسی کو کسی ٹائٹل سے نوازا جاتا ہے، کسی کسی کو کوئی لقب دیا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک تو بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اس کام کو کثرت سے کرتا ہے یا پھر محبت سے کرتا ہے۔ اس طرح وہ کام کرتا ہے لگاتار کہ ہر آنے والا، ہر جانے والا، ہر ایک آدمی اس کو دیکھتا ہے، ہر ایک شخص اس سے واقف ہو جاتا ہے اس کے اس عمل سے، اسی لیے تو ہر ایک کو ٹائٹلز لگ جاتے ہیں۔ تو سوچنے والی بات ہے سبحان اللہ کہ ہماری ماں زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا نے کس قدر اس لقب کو پانے کے لیے انہوں نے کس قدر محنت کی ہوگی، کہ جس کے سبب انہیں لقب دیا گیا، ام المساکین کا لقب انہیں عطا کیا گیا۔ سبحان اللہ! آج میری بہنوں ہم عام عورتوں کو بھی اگرچہ ہم ان کے درجے تک نہ پہنچ پائیں، ان صحابہ صحابیات کا درجہ حاصل کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے، ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایسے خوش نصیب تھے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ ناممکن ضرور ہے، لیکن کوشش ضرور کرنی چاہیے، کوشش کرنا، ساتھ ہی ساتھ شوق پیدا کرنا، ان ساری چیزوں کا حکم اگر آپ قرآن کو غور سے پڑھیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کا ہمیں باقاعدہ حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے۔ تو میری بہنوں، صدقہ اور خیرات میں بھی مسکینوں، محتاجوں کا، کمزوروں کا خیال کرنے میں آگے بڑھیں۔ جب بھی مسکینوں کی، کمزوروں کی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی نصیحتیں ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں، تو ہم سڑکوں پر جو بیٹھے ہیں، ہمارے دور دراز جو موجود ہوں، صرف وہی ہمارے خیال میں آتے ہیں؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں، وہ بھی ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم شروعات کریں اپنے دوستوں سے، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے۔ وہ بھی محتاج ہوں گے، وہ بھی مسکین ہوں گے، وہ بھی فقیر ہوں گے، ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، ہوں گے بھی۔ لہٰذا میری بہنوں، اس سیرت کے پڑھنے کا مقصد ہی، جیسا کہ میں بار بار یہ بات دہراتی ہوں آپ سبھی بہنوں کے سامنے، کہ عمل پیدا کریں، عمل ضروری ہے ہمارے لیے۔ اس شوق سے سنیں، خود بخود آپ کو یہ سمجھ بھی آئے گی، سیرت یاد بھی رہے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد میری بہنوں، ایک اہم بات زینب رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں یاد رکھنے والی، کہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے جب اللہ کے نبی نے نکاح کیا 4 ہجری میں، ہجرت کے چوتھے سال میں، تو نکاح کے 8 مہینے کے بعد ہی زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ان کی نماز جنازہ بھی خود اللہ کے نبی نے پڑھائی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں تک یاد رکھیں آپ سبھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جن 2 بیویوں نے وفات پائی آپ کی زندگی میں ہی، تو وہ تھی سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہا، جن کی موجودگی میں، جن کے حیات میں اللہ کے نبی نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا تھا۔ اور ان کے بعد جو وفات پائی وہ ہے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا۔ ایک تو خدیجہ اور زینب بنت خزیمہ، یہ 2 نام آپ یاد رکھیں کہ 2 وہ ازواج مطہرات ہیں، وہ امہات المؤمنین ہیں جو اللہ کے نبی کی زندگی میں ہی وفات پا چکی تھی، ٹھیک ہے؟ ان کے بعد اللہ کے نبی نکاح کرتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے۔ ام سلمہ جن کے شوہر کا نام ابو سلمہ ہے، کیونکہ ان کی اولاد کا نام سلمہ تھا، اسی لیے شوہر اور بیوی دونوں کو ام سلمہ اور ابو سلمہ کہا جانے لگا، ٹھیک ہے؟ یہ عرب کا دستور ہے کہ القاب سے، ٹائٹل سے پکارا جاتا ہے، یا پھر اگر ان کی اولاد ہو تو کنیت لگا دی جاتی ہے کہ ام عبداللہ، ابو سلمہ، ام سلمہ، اس طرح۔ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم، اے قاسم کے باپ، یا ابو القاسم، یا ابو القاسم، اے قاسم کے باپ، اس طرح پکارا کرتے تھے۔ یا ابا حفص، اے حفص کے ابا، یعنی کہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے باپ عمر رضی اللہ عنہ کو اس طرح پکارا جاتا تھا۔ یا ابا الحسن، یہ علی رضی اللہ عنہ کی کنیت سے۔ خیر، اس طرح آپ یاد رکھیں۔
کلاس کے دوران جو ایسی باتیں بتائی جاتی ہوں انہیں باقاعدہ نوٹ کیا جاتا ہے. نوٹ کرنا ایک اچھے طالب علم کی نشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے جب اللہ کے نبی نے نکاح کیا تو یہ بھی ایک بیوہ عورت تھی. ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی، باقاعدہ حبشہ کی ہجرت بھی کی تھی اور مدینے کی بھی ہجرت کی تھی، لیکن وفات پا گئے 4 ہجری میں ہی. تو اللہ کے نبی نے ان سے شوال کے مہینے میں شادی کر لی. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک فقیہ اور عقل مند خاتون تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں ہیں ان کے سلسلے میں مشہور نام آتے ہیں عائشہ اور ام سلمہ. عائشہ، حفصہ اور ام سلمہ، خصوصاً ان 2-3 صحابیات کے بارے میں بات آتی ہے کہ پڑھنے لکھنے میں بھی آگے تھیں اور احادیث کو زیادہ روایت بھی کیا انہوں نے، اور ہر کام میں زیادہ آگے تھیں. کیونکہ جب پڑھائی لکھائی ہمارے ساتھ پڑھائی لکھائی میں ہم آگے ہوں، ظاہر ہے پڑھنا لکھنا آتا ہو تو خود بخود کام بھی، کارنامے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے خود بخود اللہ تعالیٰ ویسے دین کے کام ہم سے کروا لیتا ہے. اس کے بعد میری بہنوں اللہ کے نبی کی 7ویں بیوی ہیں، 7ویں نمبر پر آتی ہیں ترتیب کے اعتبار سے، وہ ہیں زینب. اب یہ زینب بنت خزیمہ نہیں بلکہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ہیں. ٹھیک ہے. زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جن کا نام امیمہ ہے، یہ امیمہ کی بیٹی تھی. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ کی بیٹی زینب بنت جحش ہے. سب سے پہلے ان کا نکاح زید بن حارثہ سے ہوا تھا. زید جو اللہ کے نبی کے غلام تھے، اللہ کے نبی کے غلام تھے، اور اس لمبے واقعے کو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس قدر ان سے محبت کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے اپنا لے پالک بیٹا بنا لیا تھا. تو بعد میں جب سارے کے سارے اہل عرب پکارنے لگے کہ زید بن محمد، تو اللہ تعالیٰ نے اس دستور کو ختم کر دیا اور کہا کہ ایک بیٹا جو لے پالک وہ اصل بیٹا ہرگز بھی نہیں ہو سکتا، یہ رشتہ باقاعدہ حرام ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، اس دستور کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ جو ہے زینب سے نکاح کریں. ہم نے آپ کا نکاح زینب رضی اللہ عنہا سے آسمانوں کے اوپر کرا دیا ہے. تو اللہ کے نبی نے اس وحی کو قبول فرمایا اور خود زید رضی اللہ عنہ کے طلاق کے بعد اپنی بیوی سے زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کرتے ہیں، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو اپنی بہو سے نکاح کر رہے ہیں. لہٰذا وہ جو دستور ہے کہ اصل رشتہ اصل ہی ہوتا ہے اور جو بنایا گیا رشتہ وہ بنایا گیا ہی ہوتا ہے. وہ خون کا رشتہ جتنا بھی کہو نہیں کہلاتا. وہ زید بن محمد اس بات کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تھا. اور اس کے علاوہ میری بہنوں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ زید رضی اللہ عنہ اور زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے درمیان جس طرح ایک شادی شدہ زندگی میں انبندیں ہوتی ہیں، اختلافات ہوتی ہیں، ویسے واقعات پیش آ رہے تھے. حالانکہ وہ صحابیاں ہیں، اس کے باوجود بظاہر انسان تھے. لہٰذا طلاق کے بعد اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کر لیا. زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا بیوہ نہیں بلکہ ایک مطلقہ خاتون تھی جن کا طلاق ہو چکا تھا. یہ بھی بڑی عبادت گزار خاتون، زبردست صدقہ کرنے والی خاتون تھی میری بہنوں. اور ایک بات یہاں پر یہ بھی آپ نوٹ کریں اس بات کو کہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا وہ خاتون ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد، میری وفات کے بعد جو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گی وہ ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، وہ ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. تو تمام کی تمام اس وقت جو اللہ کے نبی کی وفات کے دوران، وفات سے پہلے تک زندہ رہیں، اس وقت ساری کی ساری بیویاں کیا کرنے لگی؟ اپنے ہاتھوں کو ماپنے لگی، دیکھنے لگی اس خوشی سے، اس جوش سے کہ کون سب سے پہلے کون سی بیوی اللہ کے نبی سے ملاقات کرے گی، کس کی وفات اللہ کے نبی کی وفات کے بعد ہوگی، کون اس پیشن گوئی کی حقدار بنے گی. دیکھیں وہاں پر انہیں وہ بھی خوشی محسوس ہو رہی ہے، وہ اس میدان میں بھی آگے ہیں. سبحان اللہ. تو جب ماپنے لگی ہاتھ تو ظاہر ہے سعودہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ لمبا نظر آیا، کیونکہ وہ ایک عمر دراز خاتون تھی، عمر میں بڑی خاتون تھی وہ، اور تھوڑی وزنی خاتون تھی اپنے قد و قامت کے اعتبار سے بھی. تو اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں سارے کے سارے
بیویاں اللہ کے نبی سے، تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، میرا اصل مراد وہ نہیں، تم نے اس کا لفظی ترجمہ لے لیا، حالانکہ لفظی ترجمہ نہیں لیا جا سکتا، اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ جو خیر خیرات میں زیادہ آگے ہوگی، جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، یعنی کہ وہ ہمیشہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کچھ نہ کچھ دیتی رہے گی، لینا نہیں بلکہ صرف اور صرف دینا اس کا کام رہا ہوگا، صدقہ اور خیرات میں سب سے آگے رہی ہوگی، ایسی خاتون، ایسی بیوی سب سے پہلے میرے بعد وفات پائے گی۔ تو وہ تھی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، ٹھیک ہے۔ ان کے بعد 8ویں نمبر پر ترتیب کے اعتبار سے آتی ہیں ام المؤمنین جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا۔ ان کے سلسلے میں نے کہا ہے، آپ کو یاد ہو کہ جب غزوہ بنو مصطلق پیش آئی، غزوہ بنو مصطلق پیش آئی، جی بالکل، جب غزوہ بنو مصطلق پیش آئی تو اس دوران اللہ کے نبی اس غزوے میں کامیاب ہو گئے تھے، کافی سارے قیدی اللہ کے نبی کے ساتھ آئے، تو ان قیدیوں میں اس قبیلے، جس قبیلے پر حملہ کیا گیا، مسلمانوں نے جس قبیلے پر حملہ کیا تھا، اس قبیلے کی سردار کی بیٹی بھی آ گئی تھی، وہ شہزادی بھی آ گئی تھی۔ تو وہ شہزادی کون ہے؟ جویریہ رضی اللہ عنہا ہے۔ وہ سب سے پہلے، چونکہ ہر ایک غلام کو، ہر ایک لونڈی کو کوئی کوئی لے لیتے تھے، ہر کوئی اپنے حصے میں لے لیا کرتا تھا، اور بعض کو اللہ کے نبی بعض مسلمانوں میں تقسیم بھی کر دیا کرتے تھے۔ تو زینب ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی تھی ہیں۔ بعد میں انہوں نے طے کیا کہ ان کو آزاد کر دینا چاہیے۔ ثابت بن قیس کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو آزاد ہو سکتی ہیں، آپ کو آزاد کر دیا جا سکتا ہے، لیکن آپ ہمیں کچھ رقم ادا کریں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں اتنی بڑی شہزادی، اس کے باوجود قیدی بن کر آئی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں دینے کے لیے۔ تو اس موقع کو غنیمت جانا اللہ کے نبی نے ان کی طرف سے وہ رقم ادا کر دیا آزادی کا، صحابی کو دے دیتے ہیں اور جویریہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کر دیتے ہیں۔ آزاد کر کے اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کر لیا اور انہیں اسلام بھی پیش کیا تھا۔ ظاہر ہے یہ تفسیر بتانے کی ضرورت نہیں میری بہنوں، آپ کو یقین ہو کہ اللہ کے نبی نے پہلے ان پر اسلام پیش کیا تھا، وہ مسلمان ہو گئی تھی، ان کے بعد اللہ کے نبی نے ان سے شادی کر لی تھی۔ چنانچہ سبحان اللہ بات بھی آتی ہے، یہ دیکھ کر، یہ منظر واقعے کے بعد سارے مسلمانوں نے بنو مصطلق جو قبیلہ ہے اس کی سارے کے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا، اور کہتے گئے بار بار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے ہیں، سسرالی ہیں۔ چنانچہ یہ عورت، یہ خاتون اپنی قوم کے لیے بڑی بابرکت خاتون ثابت ہوئی، کہ جن کے اسلام لانے سے، جن کے اللہ کے نبی کے ساتھ صحبت میں رہنے سے ان کا پورا پورا خاندان جو ہے، پورا قبیلہ بحیثیت مسلمان ہو گیا، بحیثیت مشرف بہ اسلام ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے کافی ساری مدد انہیں اور ان کے قوم کو حاصل ہوئی۔ اس کے بعد میری بہنوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے 9ویں نمبر پر جو آتی ہیں وہ تھیں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ کون ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا؟ ابو سفیان کی بیٹی، ابو سفیان کی صاحبزادی۔ ان کا اصل نام رملہ تھا، ان کا اصل نام رملہ تھا، اور یہ بھی میری بہنوں ایک شادی شدہ خاتون تھی۔ انہوں نے عبید اللہ بن جحش نامی ایک شخص سے نکاح کیا تھا، اور اس سے ایک حبیبہ نامی بچی پیدا ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اسی لیے ان کا لقب پڑ گیا تھا ام حبیبہ۔ بعد میں وہ شخص جو ہے مرتد ہو گیا، یعنی اس نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ کتنا بدنصیب انسان ہے۔ باقاعدہ دونوں نے ہجرت بھی کی تھی، لیکن وہ دوبارہ نصرانی ہو گیا اور اسی حالت میں وفات پا گیا۔ لیکن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اپنے اسلام پر باقی رہی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے بادشاہوں کو خطوط جو لکھے تھے، جس میں اسلام کی تعریف تھی، اسلام کا پیغام تھا، شاید آپ سبھی کو یاد ہو کہ ہر ایک بادشاہ کے نام اللہ کے نبی نے خط لکھا بھیجا تھا، اس میں توحید کا پیغام تھا۔ تو نجاشی بادشاہ کو جب اللہ کے نبی نے خط لکھ کر بھیجا، تو جب نجاشی بادشاہ نے سارے لوگوں کو آزاد کر دیا، سارے مسلمانوں کو اس نے سفر کر کے جو ہے، سفر کے سارے سامان مہیا کر کے مدینہ واپس کر رہا تھا، تو اس وقت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی، یعنی کہ نکاح ہو گیا، لیکن رخصتی بعد میں جب ام حبیبہ مدینہ آئی اس وقت ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میری بہنوں،
उम्मे हबीबा के बाद तरतीब के एतबार से उम्मुल मोमिनीन सफ़िया बिन्ते हुई बिन अख्तब रज़ी अल्लाहु अन्हा। अगर मुख्तसर इनका नाम कहा जाए तो सफ़िया बिन्ते हुई, ये बनु नज़ीर के सरदार की साहिबजादी थी। बनु नज़ीर के सरदार की साहिबजादी थी। एक मिनट रुके। जुवेरिया रज़ी अल्लाहु अन्हा के सिलसिले में मैंने बताया था कि वो शहजादी थी ना, नहीं, वो बीवी थी, सरदार की बीवी थी। और ये जो सफिया रज़ी अल्लाहु अन्हा है, ये एक सरदार की बेटी थी, ठीक है। और कहा जाता है कि बनी इसराइल में हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से थी। सुभान अल्लाह, हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से आई थी। जब जंग खैबर हुई, खैबर की जंग पेश आई, उस वक्त सारे के सारे लोग हार गए, सारे के सारे यहूद। तो उन यहूदियों में कैदी बनकर आई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफिया पर इस्लाम पेश किया, उन्होंने इस्लाम को कबूल फरमाया, मुसलमान हो गई। आपने उन्हें आजाद करके उनसे शादी कर ली, ठीक है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे आखिरी ज़ौजा मुतहरा है मैमुना, मैमुना बिन्त हारिस रज़ी अल्लाहु अन्हा। कौन है मैमुना बिन्त हारिस? अल्लाह के नबी के चचा, जिनका नाम आता है अब्बास। अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु की बीवी हैं उम्मुल फज़्ल। अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु की बीवी का नाम क्या है मेरी बहनों? यानी कि अल्लाह के नबी की चची, चची जान, उम्मुल फज़्ल लुबाबा। तो जो चची जान है उनकी बहन है ये अल्लाह के नबी की आखिरी बीवी मैमुना रज़ी अल्लाहु अन्हा। पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह किया और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे आखिरी बीवी थी। तो कुल यहाँ पर 11 बीवियों का तज़किरा मैंने किया जो किताबों में लिखा गया, बिल्कुल राजे अक़वाल हैं, बिल्कुल उलमा ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया है। अब रही बात लौंडियों की, तो इस सिलसिले में इख्तिलाफ है। ये 11 औरतें हैं जो इत्तफ़ाक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां और उम्महातुल मोमिनीन ठहरी हैं। इनके अलावा एक औरत जिनका नाम आता है रेहाना, रेहाना बिन्त ज़ैद, इनके बारे में इख्तिलाफ है कि अल्लाह के नबी की बीवी थी या लौंडी। लेकिन इतना तो मालूम है कि वो मुशर्रफ ब इस्लाम हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने पास रखा था, लेकिन बाद में आज़ाद कर दिया उन्हें। और बास कहते हैं कि इन्हें आज़ाद नहीं किया, बल्कि बहैसियत लौंडी ही इनको रखा था। हाँ, अलबत्ता हज्जतुल विदा से जब अल्लाह के नबी वापस आए थे, तो उस वक्त इनका इंतकाल हो गया था। अल्लाह के नबी की 11 बीवियों के नाम तो आप याद रखें, लेकिन 2 औरतों के सिलसिले में आता है कि ये 2 औरतें जो है लौंडियाँ हैं। एक तो मैंने बताया रेहाना और दूसरी औरतों में एक औरत का नाम आता है मारिया क़िब्तिया। मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाहु अन्हा ही हम कहेंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी की बीवी या फिर लौंडी का शर्फ हासिल होना बहुत खुशनसीबी की बात है। मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाहु अन्हा ये वो हैं जिन्हें मक़ौक़स बादशाह ने तोहफ़ों में भेजा था। अल्लाह के नबी ने जो बादशाहों को ख़ुतूत लिखे थे, एक बादशाह को भी उन्होंने ख़त लिखा था, तो उस बादशाह का नाम मक़ौक़स, उसने काफ़ी सारे तोहफ़े-तोहाइफ़ अल्लाह के नबी के नाम भेजे थे, काफ़ी सारे। उनमें से उसने 2 औरतों को भेजा था, एक औरत को अल्लाह के नबी ने दूसरे सहाबी के हवाले कर दिया और एक औरत को अपने लिए अल्लाह के नबी ने रख लिया और जो वो औरत है, उनका नाम है मारिया क़िब्तिया, ठीक है? इन्हीं से इब्राहीम पैदा हुए। अल्लाह के नबी की सारी औलाद खदीजा से पैदा हुई सिवाय इब्राहीम के, और वो इब्राहीम मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाहु अन्हा से पैदा हुए। मैमुना रज़ी अल्लाहु अन्हा के सिलसिले में मेरी बहनों आप दोबारा से सुने, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे आखिरी ज़ौजा हैं, मैमुना बिन्ते हारिस। अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु की बीवी, अब्बास कौन है? अल्लाह के नबी के चचा हैं। तो वही अब्बास की बीवी यानी कि अल्लाह के नबी की चची होंगी ना आप, अल्लाह के नबी की चची उम्मुल फज़्ल जिनका नाम है, उम्मुल फज़्ल लुबाबा जिनका नाम है, तो उनकी बहन थी मैमुना रज़ी अल्लाहु अन्हा। अल्लाह के नबी ने इनसे हिजरत के 7वें साल निकाह किया, ठीक है, वाज़ेह? चलें, उसके बाद मेरी बहनों
یہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے متعلق تفصیلات۔ اب ہم انشاءاللہ جانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں بھی کچھ باتیں۔ قاسم، لڑکوں اور لڑکیوں میں تمام کو ملا کر سب سے پہلے اللہ کے نبی کو بیٹا پیدا ہوا تھا جن کا نام قاسم تھا، اور قاسم کی وجہ سے ہی اللہ کے نبی کو کنیت بھی تھی ابو القاسم لگائی گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے، سب سے بڑے صاحبزادے تھے، ان کی عمر اتنی تھی کہ وہ چلنے لگے تھے، لیکن تقریباً 2 سال کی عمر میں ہی وفات پا گئے۔ اس کے فوری بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا نے زینب نامی ایک بیٹی کو جنم دیا، زینب رضی اللہ عنہا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام کی تمام لڑکیوں میں سب سے بڑی صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہا ہے۔ زینب رضی اللہ عنہا نے میری بہنوں دین اسلام کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے کافی ساری مشقتوں کو برداشت کیا ہے۔ خود اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ میری سب سے بیٹی سب سے زیادہ افضل اور صبر کرنے والی بیٹی ہے، اس قدر انہوں نے مشقتوں کو برداشت کیا۔ ان کا نکاح آس بن ربیع ایک صحابی ہیں، ان کا نکاح اس وقت ہوا تھا جب اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ جب اسلام آیا، جب اسلام آنے کے بعد یہ رواج آ گیا کہ مشرک اور ساتھ ہی ساتھ ایک مومن مرد، مومن اور مشرک ایک ساتھ نکاح میں نہیں آ سکتے، تو اللہ کے نبی نے باقاعدہ حکم دیا کہ آپ دونوں الگ ہو جائیں۔ 3 سال تک وقفہ رہا، 3 سال کی علیحدگی کے بعد زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر مسلمان ہو جاتے ہیں اور صحابی بھی ہیں باقاعدہ۔ زینب رضی اللہ عنہا کی اولاد بھی تھی، جن کے سلسلے میں آتا ہے کہ ایک بیٹے کا نام علی ہے اور ایک بیٹے کا نام امامہ ہے، بیٹی کا نام امامہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی اپنے نواسوں اور نواسیوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ زینب کے بعد دوسری بیٹی ہیں رقیہ، رقیہ رضی اللہ عنہا سے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا تھا، اور میری بہنوں ان کی بھی اولاد تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں تھے، لڑ رہے تھے، تو اس وقت رقیہ وفات پا گئیں۔ تیسری بیٹی کا نام آتا ہے ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ رقیہ کی وفات کے بعد بدر سے واپس آ کر، جنگ بدر سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کی شادی کرا دی عثمان بن عفان سے، اپنی ایک دوسری بیٹی سے کرا دی، ٹھیک ہے؟ ان سے کوئی اولاد تو نہ ہوئی، لیکن وہ بعد میں وفات پا گئیں۔ کب؟ ہجرت کے 9ویں سال۔ اس لیے تو میں نے کہا تھا آپ سبھی کو یاد ہو کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر اے عثمان میری ایک اور بیٹی بھی ہوتی تو میں اس وقت تمہارا نکاح اس سے بھی کرا دیتا۔ ویسے بیٹی تو تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ، لیکن ان کا نکاح پہلے ہی علی رضی اللہ عنہ سے ہو چکا تھا۔ اب اللہ کے نبی کی آخری بیٹی سب سے چہیتی، سب سے چھوٹی محبوب صاحبزادی کی بات کرتے ہیں، وہی فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ ان کی فضیلت کی کیا ہی بات کریں، بے پناہ فضائل ان کے بیان کیے گئے۔ یہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بہنوں۔ علی رضی اللہ عنہ نے بدر کے بعد ان سے نکاح کیا تھا، جنگ بدر کے بعد، اور ان سے 2 صاحبزادے حسن حسین اور 2 بیٹیاں زینب ام کلثوم پیدا ہوئے تھیں۔ کیا یہ اچھی بات ہے نا کہ اپنے بہنوں کے نام انہوں نے اپنے بیٹیوں کو رکھے ہیں، زینب ام کلثوم، سبحان اللہ۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد ہی ہوئی۔ اللہ کے نبی کی وفات کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد آپ کی آخری بیٹی فاطمہ کا انتقال ہوا۔ البتہ جتنی بھی بقیہ بیٹیاں ہیں اللہ کے نبی کی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ جتنی بھی اولاد ہیں میں نے ابھی تک کہا ہے، قاسم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، سارے کے سارے اس وقت پیدا ہو گئے تھے میری بہنوں جب اسلام نہیں آیا، اسی وقت ان سب کی پیدائش ہو گئی تھی۔ اب عبداللہ، لڑکوں میں عبداللہ ہے جو فاطمہ کے بعد پیدا ہوئے، ان کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ کب پیدا ہوئے تھے، اسلام سے پہلے یا اسلام کے بعد۔ لیکن اتنا تو واضح ہے کہ یہ بھی بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ اب یہاں تک قاسم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، عبداللہ، جو میں نے ترتیب کے ساتھ بتایا ہے،
یہاں تک جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یہ آخری اولاد تھیں۔ ان کے بعد 9 ہجری میں جب اللہ کے نبی نے ماریہ قبطیہ سے نکاح کیا تھا، ان کو اپنے پاس رکھا تھا، اس وقت جو ہے ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ یہ اس وقت پیدا ہوئے جس دن مدینے میں سورج کو گرہن لگا تھا۔ اب وہ الگ تفصیلات ہیں کہ لوگوں نے جو ہے اس کو منحوس دن سمجھا تھا، اللہ کے نبی پر کافی سارے الزامات بھی تراشے تھے، کیونکہ وہ دودھ پیتے بچے اپنی مدت رضاعت میں وفات پا گئے تھے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اپنی اولاد، اپنے بچے ابراہیم کے بارے میں کہ ان کے لیے ایک دایا جنت میں ان کی رضاعت پوری کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ وہ دودھ پیتے ایسے بچے اس حالت میں وفات پا گئے ویسی عمر میں، تو اللہ کے نبی ان کی اس کمی کو جنت کی زندگی میں پورا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کے لیے ایک دایا مقرر کر کے رکھی ہے جو اس کمی کو پورا کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میری بہنوں، ایک آخری بات میں آپ سبھی کے سامنے بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گی۔ ابھی تک کلاس ختم نہیں ہوئی، سب آگے بڑھیں، اب آپ سے اور بھی سب کلاس میں رہیں، لفٹ نہ ہو جائے۔ آخری بات دیکھیں، اب اگرچہ ہمارا سوال نہ ہو، لیکن ایسے کمزور عقیدے والے مسلمانوں کا سوال ہوتا ہے کہ آخر کار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ اللہ کے نبی کو اجازت دی گئی، لیکن ہم عام مردوں کو، ہم عام مسلمانوں کو تو صرف 4 کے حد تک رکھا گیا، ایسا کیوں؟ تو سب سے پہلے یہ اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی حکمت سے، اس کی اجازت سے اور اس کی مصلحت سے ہو رہی تھی، اور مزید کیا حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے میری بہنوں کہ اللہ نے اپنے نبی کو اسوہ حسنہ یعنی ایک نمونہ، ایک رول ماڈل بنا کر بھیجا ہے، تو ہر اعتبار سے نمونہ ہے ہمارے لیے، ہر چیز میں، ہر مسئلے میں۔ تو جتنا زیادہ اللہ کے نبی اپنے قریب لوگوں کو لیں گے، جتنی زیادہ اللہ کے نبی کی بیویاں رہیں میری بہنوں، ہر نبی کی ہر بیوی نے ایسی ایسی خوبیاں اللہ کے نبی کی بیان فرمائی، شاید اتنی زیادہ بیویاں نہ ہوتی تو ہمیں معلوم نہ ہوتا اللہ کے نبی کے اخلاق، اللہ کے نبی کے چال چلن، عادت اطوار اور روایات، خاص کر کے وہ احادیث ہم تک نہ پہنچتی۔ اس کے علاوہ کافی ساری حکمتیں ہیں میری بہنوں، جو یہ کہتے ہیں کم عقل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر خواہشات کی بنیاد پر، خواہشات کی طلب پر ایسا کیا ہے، تو وہ سن لیں، انہیں سن لینا چاہیے، انہیں بات معلوم کرا دینی چاہیے ہمیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو کون تھی وہ؟ ایک بیوہ یا پھر ایک مطلقہ خاتون تھی، ایک بڑی عمر دراز کی خاتون تھی، ان کی عمر 25 ہے اور ان کی عمر 40 سالہ ہے، اور اللہ کے نبی نے پہلی بیوی کی زندگی میں کسی اور سے نکاح نہیں کیا تھا۔ تو سوچیں، ذرا غور کریں، ساری کی ساری بیویاں یا تو مطلقہ ہیں یا تو شادی، یا تو مطلقہ ہیں یا پھر بیوہ ہیں، سوائے عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو اللہ کے نبی نے نکاح کیا ہے، اگر نہ کرتے تو وہ جو بھی فضائل، جتنی احادیث ہم تک پہنچی ہیں، ان میں بکثرت احادیث عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی ہیں، وہ احادیث ہم تک وہ مسائل نہ پہنچتے۔ آج نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، پاکیزگی کے مسائل جتنے ہم تک ہاتھوں ہاتھ ہمارے سامنے کھلی کتابوں میں روشن چاند کی طرح موجود ہیں واضح طور پر، وہ آج ہمارے سامنے بالکل ہی نہ ہوتے۔ لہٰذا اگرچہ ہمیں باتیں معلوم ہوں، دوسروں تک ہمیں پہنچانی ہے میری بہنوں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ ازواج مطہرات نے بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر انہوں نے بھی بھوک پیاس کو، مشقتوں کو برداشت کر کے زندگی گزاری ہے، تو یہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، یہ بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، انہوں نے بھی اللہ کے نبی کے ساتھ برابر قربانیاں دی ہیں، اس لیے انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا، امہات المؤمنین کے لقب سے نوازا، کہ وہ ہم سبھی عورتوں کی، نہ صرف عورتوں کی، ہم سبھی مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کی جو قیامت تک آئیں گے، سبھی کے لیے مائیں ہیں، سب کی مائیں ہیں، تاکہ ہم انہیں اپنی مائیں قرار دیں، عزت و آبرو سے ان کا نام لیں، ادب احترام کریں، جب ان کے واقعات، جب ان کے احادیث، جب ان کے نام ہمارے سامنے آئیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ کے نبی کی بیویاں امہاتہم، تمہاری مائیں ہیں، سبحان اللہ۔ سورہ احزاب آپ کھولیں انشاءاللہ، اللہ کے نبی کی سیرت، آپ کی بیویوں کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کے صفات، اللہ تعالیٰ نے ان کو کن باتوں کے کرنے کا اور کن باتوں کے نہ کرنے کا حکم دیا، وہ ساری تفصیلات سورہ احزاب میں موجود ہیں، اور ہر ایک مسلم خاتون کو کم سے کم سورہ احزاب کی جانکاری ہونی چاہیے،
سورہ احزاب کا معنی، مفہوم، اس کی تفسیر، اس کی تفصیل، ہر چیز، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے جس نے ہمیں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے نبی اور اس کے رسول، نہ صرف نبی کی سیرت بلکہ امہات المؤمنین کی سیرت بھی جاننے، سننے اور صحیح احادیث کی روشنی میں ہمارے حد تک پہنچائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کے پاس کھلم کھلا آپ چارٹ کی شکل میں دیکھیں میری بہنوں، کس قدر آسانی کے ساتھ ہمارے پاس ہاتھوں ہاتھ ان بیویوں کے نام، ان اولاد کے نام ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ انشاءاللہ ان کو یاد کریں۔ 5 منٹ کا وقت دے دیں ابھی آپ سبھی مجھے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا گزشتہ کلاس، اگر آپ سبھی کو یاد ہو کہ سوالات کا سلسلہ ضرور جاری رہے گا، اور ایک اہم بات یہ بھی جان لیں کہ سبھی جو ہے چیٹ باکس کو بند کریں، کوئی بھی جو ہے چیٹ نہ کریں، مائک آن کر کے جواب دیں گی ساری بہنیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا سوال میں پوچھ رہی ہوں، سسٹر کا نام ہے، سب سے پہلے بہن کا نام میں نام لوں، آپ فوری جو ہے مائک آن کر دیں۔ کوثر جہان، آپ ہمارے ساتھ موجود